इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि ये हम जो एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी है इसको सस्ते से सस्ता करें और मोर इजी करें, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स को ट्रेन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाज़रीन और सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई हाफिज़ बसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ बसी टीवी। नाज़रीन, आज मैं बहुत खुश हूं और इसलिए मैं प्रोग्राम की इब्तिदा करना चाहता हूं एक शेर से, और वो ये है कि अफ़सोस न दी हमको ज़माने ने सज़ा एक, और गरचे मोहब्बत में थी दोनों की ख़ता एक। घर बटने में तो दीवार क्या बट गए दिल भी, पर इतना गनीमत है कि दरवाज़ा रहा एक। आज मेरे मेहमान थाईलैंड से तशरीफ़ लाए मलक शाहीन आवान साहब के फार्म एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी को चलाने वाले थाईलैंड के अंदर ये मलक साहब हैं। मलक साहब पाकिस्तान के शहर लाहौर से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन जब ये थाईलैंड गए तो ये फिर थाईलैंड के हो गए, वहीं शादी भी की और अल्लाह ताला ने बच्चों से भी नवाजा है। वहीं इन्होंने अपना सेटअप किया है। उस सेटअप के अंदर एक तो इनका हलाल सर्टिफिकेट वाला वाहिद सलाटर हाउस है, दूसरा इनका एक बड़ा फार्म है जो बोयर गोट का है और वो 1000 उसकी कैपेसिटी है। इसी के साथ इनकी एक चेन है लाहौर होटल के नाम से। लिहाजा जो भी पाकिस्तानी चाहते हैं और वो जो देखते हैं कि लाहौर होटल लिखा हुआ है तो ये वहाँ जाते हैं और वहाँ इनको पाकिस्तानियों को वहाँ पर फ्री खाना मिलता है। तो ये आज पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हुए हैं अपने फैमिली के साथ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इससे पहले यहाँ पर हमने फ़हीम ख़ान साहब के 2 प्रोग्राम रिकॉर्ड किए एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के बारे में। तो वही मेरी फ़हीम ख़ान साहब से और डॉक्टर अब्दुर्रहमान आबिद साहब से, इन्हीं के होटल से ही मुझसे बात करवाई गई। तो इनका दावा ये था कि इनकी मोहब्बत करने वाला हाफिज़ बसी है, और उनका दावा ये था कि उस मोहब्बत के अंदर वो भी उतने ही शामिल हैं जितने मलक साहब शामिल हैं। तो आज यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और मैं ये चाहता था कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के बारे में मज़ीद मालूमात जो आपको इससे पहले फ़हीम ख़ान साहब से मिल चुकी है, उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या कहानी थी वो आपके सामने बयान की जाए। और एक बात और बड़ी बात जो मैं चाहता हूँ कि हमेशा तारीख़ के अंदर नई टेक्नोलॉजी से हमेशा लोग शाकी रहे हैं, हमेशा लोग शिकवा शिकायत करते रहे हैं कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो वक्त गुजरता जाता है टेक्नोलॉजी ईजी हो जाती है अवेलेबल होना, उसके बाद पता चलता है कि वो भी उसको बड़ी हंसी खुशी के साथ उसको अपना लेते हैं। तो आज मेरे सामने हैं आपके मेहमान, मेरे मेहमान मलक शाहीन आवान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मलक क्या हाल है? साहब, ठीक हैं आप? मलक साहब, मैं इंतहा का खुश हूँ जी कि आप फैमिली के साथ तशरीफ़ लाए हैं जी, और आपके साथ मेरा राब्ता हमेशा रहता हमेशा है। रहता है। एक बात और जो मैं बताना चाहता हूँ मलक साहब के बारे में, वो ये है कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी एसोसिएशन थाईलैंड के भी ये करता धरता है। और मुझे एक दिन एक ख़ातून की तरफ से कॉल मिली, वो क्रिश्चियन पाकिस्तानी थी। अब जो हमारी तरबियत हुई है, हमारी तरबियत के अंदर इंसानियत बहुत ज़्यादा है, मज़हब का दखल जो है उतना ही है जितना इस्लाम ने हमें बताया है कि आपका मोहल्लेदार, आपका जो इलाके का रहने वाला आदमी है, या वो जो आपसे मिला है वो एक इंसान भी है, तो आप उस लिहाज से देखें। तो वो बेचारी यहाँ से कोई अच्छे मुस्तकबिल के लिए वो यहाँ से गई है, वहाँ जाकर वो फंस गई और उसे किसी अक़ूबत खाने में डाल दिया। वहाँ फेसबुक के ज़रिए उसे मेरा टेलीफ़ोन मिला, और जब मेरा टेलीफ़ोन मिला और मेरी बात हुई तो मेरे ज़हन में मलक शाहीन आवान साहब का नाम आया और मैंने इनसे बात की। इन्होंने उस जगह को लोकेट किया, उसके बाद सिफारत खाने को इन्वॉल्व किया और बड़ी इज़्ज़त के साथ आज माशाल्लाह वो बच्ची क्रिश्चियन बच्ची जो मेरी बेटी भी है वो पाकिस्तान में है। तो मैं जनाब मलक साहब दिल की गहराइयों के साथ आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सर थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने बुलाया और हमेशा की तरह बहुत मोहब्बत दी, बहुत शुक्रिया सर। मुझे खुशी है और हम जो है आपके लिए दुआ कर सकते हैं सर थैंक यू वेरी सारे मच। पाकिस्तानी थैंक कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें। शुक्रिया सर। ये दरवाज़ा जो एक खुला हुआ है ये खुला रहना चाहिए ऑफ कोर्स इंशाल्लाह ताला जी कि ज़रूर। हमारी मुलाकातें रहनी चाहिए, जी, इसलिए कि वहाँ रहकर भी थाई
نیچرل ہونے کے باوجود ان کے اندر کا پاکستانی یہاں موجود ہے. یہ پاکستان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. یہاں سے کون سی چیزیں پاکستان میں جا سکتی ہیں اس کے بارے میں بھی ہماری ڈسکشن ہوتی ہے. ابھی آج کل یہ اس خیال میں تھے کہ ہائیڈروپونک فاڈر کو پاکستان میں ہونا چاہیے. اس ٹیکنالوجی کو آگے جانا چاہیے. اور ایمبریو ٹرانسفر ٹیکنالوجی جو گائیوں میں پہلے موجود ہے لیکن مہنگی ہے، بکریوں میں موجود ہے وہ مہنگی ہے، اس کے بارے میں بھی ہم سوال کریں گے. سر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ اس کام میں کیسے آ گئے؟ سر بس آپ کو جیسے پہلے بھی ایک تو انٹرویوز میں بتایا کہ تھائی لینڈ میں رہتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا، تو بس ایک وقت آیا جب کچھ بندہ تھوڑا سا ایزی محسوس ہوتا ہے تو اپنے شوق بھی پورے کرتا ہے، اور جو اس کے دل میں کچھ خواہشات ہوتی ہیں کہ وہ جو کرنا چاہتا ہے زندگی میں وہ بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اسی سلسلے میں کچھ تھوڑی سی اراضی تھی، اس پہ ہم نے ایک فارم بنایا ہے جس کو گوڈ فارم ہے، جو تقریباً 1000 بکریوں کی کیپیسٹی ہے. وہ تقریباً وہ ہے آلموسٹ تقریباً 25 سے 30 ایکڑ میں ہے جی. تو جگہ چھوٹی ہے لیکن الحمدللہ ہمارے لیے کافی ہے. 1000 بکریوں کے لیے اٹس انف، کیونکہ ہماری ساری کی ساری جو شیڈز ہیں وہ سارے کنٹرولڈ ہیں، تو کوئی اس میں کوئی اتنی بڑی قباحت نہیں ہے، بڑے ایزیلی ہم ان کو مینیج کر لیتے ہیں. اور تو ایکچولی تو بات یہی ہے کہ ہم نے آگے سے آگے جانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ماڈرن جو فارمنگ ہے اس میں ہم خود بھی بڑھیں اور کوشش کریں کہ جتنا ہم پاکستان کے لیے کر سکتے ہیں، پاکستان میں فارمنگ میں جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس کو بڑھانا چاہتے ہیں کہ ایک اچھے طریقے سے، سستے طریقے سے اور اچھی نسل پہ ڈگریز لے کے آ سکتے ہیں، وہی کوشش کر رہے ہیں. ہم ہمارے پاکستانی دوست ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے فہیم صاحب کا نام لیا، تو فہیم صاحب بھی اس میں بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور ان کا ہم بھرپور ساتھ دے رہے ہیں. سر ماشاء اللہ یہ آپ نے بڑا اچھا کیا. میں سوال آپ سے پوچھنا چاہتا تھا جی، کہ وائی بوئل گوٹ، وائی بوائے مطلب ہے اب تھائی لینڈ جو ہے وہ دیکھیں ساتھ میں برما بھی ہے، جی ساتھ میں اور ملائیشیا بھی اس کے ساتھ میں ہے، جی اور ان کی اپنی بریڈز بھی ہیں. جی تو یہ اسپیشل آپ اس بریڈ پر آپ نے کیوں زور دیا. کنسنٹریٹ کیا؟ جی، وہ اس لیے کہ سر یہ کم کھا کر زیادہ وزن گین کرتی ہے اور جلدی کرتی ہے. FCR جی FCR، جی جیسے کہ آپ پچھلا میں نے آپ کو جو انٹرویو دیا آپ دونوں نے FCR پہ بڑا زور دیا تھا. جی جی بالکل. FCR واقعی بہت ضروری ہے سر آج کل کی ماڈرن فارمنگ میں، خاص کر گوٹ فارمنگ میں پاکستان کے لیے وہ بہت ضروری ہے. اور مزے کی بات ہے کہ آگے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے گلف اور زیادہ کھلنے والا ہے. مڈل ایسٹ آپ کے لیے بہت بڑی مارکیٹ ہونے والی ہے. وہاں پہ آپ کو گوٹس کی اور جو بکرے ہیں یا پھر آپ کی شیپس کی بڑی ضرورت پڑنے والی ہے. آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ڈیمانڈ بڑھنے والی ہے، جی جی ہماری اپنی آبادی بھی ماشاءاللہ جی ٹھیک جی ٹھاک بڑھ رہی ہے، جی تو پھر وہ ایک گائے، ایک گوٹ اور ایک بچہ، جی اس تھیوری پہ کام نہیں چلے گا. نہیں، اس پہ نہیں چلے گا سر. اس کے لیے آپ کو ماڈرن اس میں جانا پڑے گا، فارمنگ میں جانا پڑے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ ہم جو ایمبریو ٹیکنالوجی ہے اس کو سستے سے سستا کریں اور مور ایزی کریں. اس میں زیادہ سے زیادہ ڈاکٹرز کو ٹرین کریں. اگر زیادہ ڈاکٹرز ٹرینڈ ہو جائیں گے اور زیادہ ایمبریو پاکستان میں ہی بننا شروع ہو جائیں، اگر پاکستان میں کچھ کورس آ جائیں، کچھ ابھی تو ہو گئی ہیں آپ کو پتہ ہے، کچھ کافی سارے اب تو پاکستان میں کافی سارے فارم ہیں جو اچھا مزے کی بات ہے پاکستان میں بہت سارے فارم ہیں جو امپورٹ کر رہے ہیں ڈائریکٹ، اور بہت مہنگے مہنگے باکس جو ہے نا وہ امپورٹ کر رہے ہیں. تو اگر ہمارے پاس پاکستان کی ہی اپنی ہی بریڈ ہو لیکن وہ پیور ہو، جیسے ہم نے ابھی دے دی ہے 30-35 بکرے دے دی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے چلے گا کام انشاءاللہ تعالیٰ. نہیں، تھینک یو ویری مچ. دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے. ایک لفظ ہے ٹیکنالوجی ٹرانسفر، جی جی ایک ہے افورڈیبلٹی. آف کورس. مطلب ہے میں نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر لی ہے، جی کیا 5 لاکھ کا بکرا میں افورڈ کر سکتا ہوں؟ جی 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 وہ تو میں افورڈ نہیں نہیں کر کر سکتا. سکتے. وہ میں افورڈ کر سکتا ہوں اگر 50,000 کا، 1 لاکھ کا، یعنی یہاں تو 12 کھاتا ہے. جی یہ مقابلتاً آپ کا لوکل بریڈ سے مقابلہ ہے. تو یہ جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر جو ہو رہی ہے، جی جی اور جو آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ یہاں پاکستان میں بھی لوگ کام کر رہے ہیں، جی اور جو ٹرین ڈاکٹر ہوتے جائیں گے، جی یہ جی قیمت آٹومیٹیکلی کم ہوتی جائے گی. بالکل آف کورس. کیونکہ اپنا کیا کہتے ہیں، یہ جو ابھی ہم نے ڈاکٹر جو ہے ساؤتھ افریقہ سے منگوائے ہیں، پاکستان سے بھی ہم نے ڈاکٹرز لے کے گئے تھے، ان کو بھی ٹرین کیا ہے.
تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ایک وقت آئے گا کہ ساؤتھ افریقہ سے ہمیں منگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو جیسے ہی ساؤتھ افریقہ سے ڈاکٹرس نہیں منگوائیں گے، ان کے جو اوور ہیڈس ہیں، ان کے جو خرچے ہیں، ان کے جو ایکسپنسز ہیں، وہ یقیناً کم ہوں گے سر. اور جیسے ہی ہمارے اپنے ڈاکٹرس نے کام کرنا شروع کیا، آپ کو پتہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری قوم بڑی جینیس ہے، اور جس کام میں یہ پڑ جاتی ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلے جو یہ سیمن سے ہم نے آرٹیفیشل انسیمینیشن پہلے ہوتی تھی، صرف 1-2 جگہ پہ ہی ہوتی تھی، اب ہر جگہ پہ ہو رہی ہے پاکستان میں، تو کتنی سستی ہو گئی ہے. دیکھیں بریڈ امپروومنٹ میں تو پاکستانی جو گورنمنٹ ہے جی جی یا پاکستانی جو ادارہ ہے، جی جی میں نہیں سمجھتا کہ اس نے بہت بڑا کام کیا. اس لیے کہ اگر بہت بڑا کام کیا ہوتا تو یہ جو باہر سے ہم گائیں منگوا رہے ہیں، جی ان کے منگوانے کی ضرورت سے پیش نہ آتی. ہماری اپنی بریڈ جو ہے وہ اس قابل ہوتی کہ وہ ڈیمانڈ کو پورا کر سکے. جی یہ جو باہر سے گائیں آ رہی ہیں وہ اصل وجہ اس کی یہی ہے. لیکن آپ اسٹارٹ کریں، لیکن ان کا ایک بہت بڑا کام ہے بریڈ امپروومنٹ والا، کہ اسٹارٹ ہوا تھا چکوپورہ اور راولپنڈی سے. جی اب آج ہر یونین کونسل کے اندر جی آپ کو 3-4 انسیمینیٹر مل جائیں گے. جی سر. اور اسٹارٹ میں اس کی پرسنٹیج سکسیس پرسنٹیج 30% تھی، جی آج 70-80% ہے. تو یو آر رائٹ ایکچولی جی کہ ایک مرتبہ اللہ کے بندوں کام شروع ہو لینے دو، جی جی انشاءاللہ اور تعالیٰ لوگوں سر. کو ٹرینڈ ہو لینے دو، جی اور آہستہ آہستہ لوگ انسیمینیشن سے ہٹ کے ایمبریو ٹرانسفر کے اوپر ٹیکنیشین جو ہیں جی وہ آپ کو اویلیبل ہوں گے. سر دیکھیں نا، جو ایمبریو ٹیکنالوجی ہے اس سے آپ پیڈیگری اور جو اچھی بریڈ ہے وہ 100% لے سکتے ہیں ایک عام بکری سے. اور ایک بکری اگر ایک پیڈیگری آپ کے پاس ہے ایک باغ کا ہے، تو اس سے آپ میکسیمم کتنے لیں گے؟ 4 سے 5 اس کے بچے لے سکتے ہیں ایک سال میں نا جی. تو اس سے 30 سے 40 لے لیتے ہیں. اچھا، ایک میٹنگ تھی تو اس میں بھی موجود تھا وہاں پہ. تھائی لینڈ کے وہ ہمارے امبیسڈر صاحبہ بھی تھیں اور کچھ اور لوگ بھی تھے. تو وہ ایکچولی وہ پاکستان وہ ان کی تھی TPCC کی، ہماری تھائی پاکستان چیمبر آف کامرس ود بورڈ آف ٹریڈ آف تھائی لینڈ سی، وہ ان کے چیئرمین بھی بیٹھے تھے. تو جب میں نے ان کو بتایا کہ ہم ایک بکری سے 30 سے 40 بکری لے سے، وہ سارے پریشان ہو گئے، کیسے، ہاؤ کم. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ یہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آرٹیفیشل پہلے ہم ان کو پریگننٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے جو ایمبریوس وہ نکال لیتے ہیں، تو وہ پھر ایمبریو لے کے جاتے ہیں. تو پھر ان کو کچھ تھوڑی سی سمجھ آئی، لیکن پوری طرح سمجھ نہیں آئی. لیکن جیسے ہی یہ ہمارا جو ایکسپیریمنٹ جو ہم نے کیا ہے تھائی لینڈ میں، اور بچے پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، تو میں نے ان کو فوٹوز بھیجی ہیں. وہ تو پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ ہوا کیا. زبردست کیٹلز میں ہو رہا تھا، کیٹلز میں تو آپ کو پتہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. تو یہ جو اس اپنا پاکستان میں یہ جو میرا خیال فرسٹ ہے ایمبریو ٹیکنالوجی، فرسٹ ہے. تو یہ بڑا زبردست پروگرام ہے، اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے نا اس میں ہماری بھرپور مدد کرے گی. ایک تو پنجاب گورنمنٹ سے ہمیں بہت توقع ہے، خاص کر یہ جو آپ کے DG پہلے جو DG رہ چکے ہیں عابد صاحب ہیں. سو آج کل ہی از ویری ایکٹیو، وہ پنجاب ایگریکلچر ریسرچ بورڈ کے CO بھی ہیں. جی بہت زبردست آدمی ہیں. تو بورڈ آف میرے خیال انویسٹمنٹ کیا ہے پنجاب ایگریکلچر ریسرچ بورڈ جی کہ یہ جو مختلف ادارے ہیں انسٹیٹیوٹس ریسرچ کے، جی جی ان کی فنڈنگ جو ہے جی وہ کرتے ہیں. اس کو ہیڈ بھی ہیں. اس میں یہ جو آپ کا والا پروجیکٹ ہے وہ بھی شامل ہے. جی ہاں، وہ آپ نے مجھے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کی شاید فنڈنگ جو ہے وہ میرا خیال اپروو ہو رہی ہے. گورنمنٹ آف پنجاب پورا اس کا خرچہ اٹھا رہی ہے. وہ اللہ کرے ہو جائے. ایکچولی یہ بڑا پروگرام تو بہت تیزی سے آگے چلے جانا تھا. آج کل کے جو حالات ہیں اس وجہ سے یہ تھوڑا سا سلو ہو گیا. جو ہمارے جو حالات ہیں جیو پولیٹیکل ہے، اور وہ خاص کر جو ہمارا مڈل ایسٹ کا پرابلم چل رہا ہے، اس میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب بہت بزی ہیں. پنجاب گورنمنٹ بھی یقیناً بزی ہوگی. تو اس وجہ سے یہ بات پرائم منسٹر تک پہنچ چکی ہے سر، یہ کہ ایمبریو ٹیکنالوجی سے بچے پیدا ہوئے ہیں. آپ نے جو لیبارٹری وہاں بنائی ہوئی تھی، جی تو مجھے ایسا وہ فہیم خان صاحب نے کچھ بتایا تھا کہ اس کے اندر بھی آپ نے کوئی تعاون کیا تھا. ہاں جی، وہ ساری کی ساری لیبارٹری وہ ہم نے مل کے ہی بنائی تھی فہیم صاحب کے ساتھ. فہیم صاحب کیونکہ فہیم صاحب تو نئے ہوتے ہیں ادھر، تو تقریباً ان کو زیادہ نہیں پتہ ان کا تھائی لینڈ کا نا جی، وہ تو یہاں کے ایکسپرٹ ہے.
تو ان کے ساتھ پھر بچوں کو بٹھایا, پھر بچوں نے پورا دن سرچ کیا, بلکہ کتنے دن انہوں نے سرچ کیا, ایک ایک چیز کو سرچ کیا. آپ کے ایک بچوں ٹیشو آپ جی کے میرے بچوں بچے, میری بیٹی نے اور میرے ماشاء اللہ داماد نے, ایک ٹیشو کے ڈبے سے لے کے مائکروسکوپ تک انہوں نے ادھر سے پھر پرچیز کی, جو کمپنی ہے فہیم صاحب کی, تو لیبارٹری بنائی. پھر انہوں نے اسی لیبارٹری سے دوسرے دن جو ہے وہ یہ اپنا ایمبریو جو اکٹھے کیے. آپ دیکھیں کہ اتنی ہیسٹ میں کیا گیا کام اور اس کے رزلٹ اتنے اچھے آئے, ہمیں امید نہیں تھی. ریئلی وی آر ویری ہیپی, بہت خوش ہیں کہ اتنے اچھے رزلٹس آئے ہیں اس کے. عوان صاحب, یہ میری کسان کمیونٹی اور میں جی جی آپ کو اور آپ کی فیملی کو سلوٹ کرتا ہوں. سر, تھینک یو سر, بہت شکریہ سر. اب مجھے آپ یہ بتائیے گا جی جی کہ آپ جو ہے اور کون سی چیز آپ کے ذہن میں ہے جو آپ کے دل میں ہے کہ کاش یہ بھی پاکستان میں. سر, میرا جو دل کرتا ہے کہ سب سے پہلے تو دل کرتا ہے پاکستان دنیا میں سب سے اوپر ہو. اس ملک سے اتنی آج کل جو حالات ہیں ہم دیکھ رہے ہیں, ہر روز پاکستان کا جھنڈا اور پاکستان کا نام بہت آگے جا رہا ہے. اور الحمدللہ اس دن میں ابھی پاکستان آیا ہوں تو مجھے ایک ہمارے ایکس سینیٹر ہیں تھائی لینڈ کے, انہوں نے کہا کہ میں اور تھائی نیشن, ہم لوگ آپ لوگوں کے یہ جو کام کر رہے ہیں جو میڈیشن کا امریکہ اور ایران کا, اس کے لیے ہم آپ لوگوں کے دل سے شکر گزار ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کہاں تک یہ جاری ہے بات, اور لوگ ہمیں کہاں تک جو ہے وہ انسپائر ہو رہے ہیں ہم سے, اور کتنا ہم سے تھینک فل ہے ہمارے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ ہم ایک پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہوگا. تو اس میں بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم اس میں میں چاہ رہا ہوں اکنامکلی ہم جی اسٹرانگ ہو جائے. جی انشاءاللہ وہ بھی ہو جائیں گے. تو وہ میں آپ کو کہہ رہا تھا, میں چاہ رہا تھا کہ اگر پاکستان ہائیڈروپونک میں آگے آئے, اور مجھے پتہ ہے کہ آپ ہائیڈروپونک کو کرنے والے پہلے لوگوں میں سے ہیں. جی, لیکن میری سپورٹ کرنے والا کوئی شاہین عوان نہیں ہے. سر, ہم اب بھی ادھر آپ کے ساتھ ہیں. تو اگر ہم ہائیڈروپونک میں جاتے ہیں اور وہ جو آپ 20 ایکڑ کا جو کاشتکاری ہے, جو فارمنگ ہے, آپ اس کو 1 ایکڑ میں کر سکتے ہیں, اور پانی بھی آپ 10 گنا یا 20 گنا کم استعمال کرتے ہیں. جو پیداوار ہے وہ ساری کی ساری آرگینک ہے. آپ کو پتہ ہے آج کل کے حالات ہیں, جو ڈاکٹرز آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ زیادہ جو بازار کی چیزیں نہ کھائیں, یہ اور یعنی کہ اچھا پاکستان میں آپ کو تو پتہ ہی ہے کینسر کی جو اتنی بہت زیادہ ریشو بڑھتی جا رہی ہے, وہ بھی آپ کی یہ پیسٹیسائڈز ہی ہیں نا جی. ہم تو یہ اگر آرگینک, اگر ہم آرگینک پہ کچھ پہ ہی آ جاتے ہیں, اور آپ کو تو زیادہ پتہ ہوگا کہ یہ جتنے بھی سلاد ہیں یہ سارے کے سارے اس پہ ہیویلی یہ کرتے ہیں, پیسٹیسائڈز اسپرے کرتے ہیں. تو اگر نہ کریں تو وہ بچتے ہی نہیں ہیں, آپ کو بھی پتہ سارا. تو صرف سلاد کو ہی ہم پورے پاکستان میں آرگینک کر دیں تو سر بہت بڑی اچیومنٹ ہے, بہت بڑی. دیکھیں, مجھے یقین ہے یہ میرے پاکستانی بھائی سن رہے ہیں, جی جی اور اصل ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جی جی اب چونکہ رقبے کم ہوتے جا رہے ہیں, جی جی کلائمیٹک چینج نے جو ہے وہ کسان کو ہلکا کر کسان کو پریشان کیا ہوا ہے. جی اس لیے کہ اب فصل تیار ہے اور دھڑا دھڑ بارشیں ہو رہی ہیں. جی جی جب پانی کی ضرورت تھی اس وقت بارشیں نہیں تھیں. تو ہائیڈروپونک از ایکچولی ون آف دی آنسر. جی سر. تو امید ہے کہ اس طرف بھی گورنمنٹ جو ہے وہ توجہ دے گی, اور ہمارے کسان بھی. اچھا سر, میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میں اس دن سن رہا تھا, میں نے پورا پروگرام دیکھا کہ یہ کامیاب کیوں نہیں ہو سکی ادھر. آپ نے بھی کہا نا جی میں نے بڑی کوشش کی تو, لیکن ہم کامیاب نہیں ہو سکے. کامیاب اس لیے نہیں ہو سکے کہ اس کا جتنے بھی انسٹرومنٹ اس میں استعمال ہوتے ہیں, اور جتنے بھی اس میں اور چیزیں استعمال ہوتی ہیں, وہ ساری آتی ہیں, ہم لوگ ساری ہیں یورپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ یورپ کے تو ویسے ہی ریٹس ہمارے سے پاکستان سے میں بھی 20 ٹائمز میں بھی مور ہوں گے. تو اس لیے اگر ہم ایشیا پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کرتے ہیں, جیسے تھائی لینڈ میں یہ سارے ایکوپمنٹ بن رہے ہیں. اگر تھائی لینڈ سے آپ ٹیکنالوجی لیتے ہیں, اور اگر کوئی آتا ہے ہمارے پاس آتا ہے, ہم اس کو فل ٹیکنالوجی بھی ان سے دلوا دیں. آپ اس سلسلے میں کسی ڈیلیگیٹ کی بھی بات کر رہے تھے کوئی؟ ہاں جی, انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے وزیر صاحب اور ہاں جی کوئی جو غریب بھی کبھی کسی جی قاسم نشتر صاحب ہیں جی, وہ ریجنریٹو جی وہ اپنا ایک بہت خوبصورت پروگرام چلا رہے ہیں. تو وہ پہلے بھی گئے ہیں ہمارے پاس, اور آج کل وہ جنجر پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں سر. انہوں نے جنجر پہ
جو اتنا خوبصورت ان فارمنگ کی ہے ابھی، تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے تو یہی امید ہے کہ فیوچر میں آپ کو جنجر جو ہے نا تھائی لینڈ سے یا چائنا سے نہیں منگوانا پڑے گا، پاکستان میں ہی آپ کو جنجر جو ہے مل جائے. تو یہ بہت بڑی، اور میرا خیال ہے یہ کتنے بلین ڈالرز کی ہے، 4 سے 5 بلین ڈالر کی امپورٹ ہے آپ کی. ہماری ٹوٹل 10 بلین کی 10 بلین کی نا جی. آپ اگر دیکھیں 10 بلین ڈالر اگر آپ بچا لیتے ہیں، ہم 2 سے 4 بلین ڈالر کے لیے IMF کے پاس منتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ 10 بلین ڈالر اگر آپ جنجر سے بچا رہے ہیں تو کتنی بڑی بات. یہ ماشاءاللہ ہی از اے ینگ مین اور بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، اور اللہ پاک ان کو کامیاب کرے. یہ کوشش کر رہے ہیں اس میں ہائیڈروپونک میں اور دوسرے بھی ماڈرن سائنسز میں جی، اور ماڈرن کیا کہتے ہیں فارمنگ میں کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہائی ڈیلیگیشن لے کے آ رہے ہیں، اور زیادہ تر ہمارا جو فوکس ہوگا وہ ہائیڈروپونک پہ ہی ہوگا. تو اگر یہ ہائیڈروپونک کو کچھ کر دیتے ہیں ہائیڈروپونک پہ، تو یہ بڑی اچیومنٹ ہوگی پاکستان کے لیے. یہ بات درست ہے، اور میں شکر گزار ہوں کہ ایمبریو ٹرانسفر کے وقت کا جھنڈا تو فہیم خان صاحب نے اٹھایا ہوا ہے. جی سر. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے نشتر صاحب جی سر. ایک مرتبہ چکر لگا لیں وہاں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. اچھا ملک صاحب، یہ رخصت ہونے سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جی جی کہ آپ سے پہلے بھی میری ڈسکشن ہوئی ہے، اور آپ کوئی یہاں سے اینیمل فیڈ کے بارے میں بھی، آپ جی سر. سائلج کے بارے میں بھی جی سر. پاکستان سے تھائی لینڈ میں امپورٹ کرنے کے لیے جی. آپ بات کرتے ہیں. آپ چیمبر آف کامرس کے بھی ایک ایکٹیو ممبر ہیں. یہ بتائیں کہ پاکستان کی سبزیاں، پاکستان کے پھل، پاکستان کے اجناس، یہ اس کی کتنا سکوپ ہے تھائی لینڈ کے اندر یہاں سے سر یہ بڑا ہی خوبصورت سوال آپ نے کیا، اور میرے دل کے بڑا قریب ہے یہ سوال سر. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. ہماری ادھر ایک بیٹی ہی کہیں گے، ان کا بیٹی ہیں ہماری، تھائی مسلم ہے. تو وہ جو بلیف انہوں نے ایک کام شروع کیا فریش فروٹ سیلنگ کا جی. وہ فریش فروٹ سیل کرتی ہے آن لائن، اور ان کی جو ڈیلی سیل ہے وہ 500,000 to 1 million باتس ٹائمس. اگر ایزی 9 ٹائمز اس کو کر دیں تو کتنا ہو گیا؟ ایک خاتون کی. ٹھیک ہے. تو وہ اتنا انہوں نے وزٹ کیا ہوا ہے پاکستان کو. انہوں نے ہمارا کنو کھایا ہوا ہے، انہوں نے ہمارا انگور کھایا ہوا ہے، انہوں نے کافی چیزیں، کافی فروٹس اور کچھ ہم نے بھی ان کو پہنچائے ہیں. تو وہ تو اتنی ڈیمانڈ ہے، بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے پاکستان کے فروٹس کی اور پاکستان کے اجناس کی. اور کتنی اجناس تو جو ہیں وہ ادھر سے آ رہی ہیں، برما سے آ رہی ہیں، جیسے دالیں ہیں، یہ ہیں. لیکن پاکستان سے تھائی لینڈ ہمیں اجازت ہی نہیں دے رہا امپورٹ کرنے کی. ایشو جی ایشو سر یہی ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ پیسٹیسائڈ استعمال کرتے ہیں جو کہ بالکل زہر ہے. اور جو اپنا آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، یا دوسرے ملک ہیں، چائنا بھی ہم سے کم ہی کرتا ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے ملک آرگینک میں بہت آگے جاتے ہیں. وہ ریزیڈیول ایفیکٹ دیکھتے ہیں جی، وہ چیک دوائی کا. ہاں جی وہ چیک کرتے ہیں سارا. تو نہیں، اجازت نہیں ہو رہی ہمیں، اور ہماری بھرپور کوشش ہے اس میں. ہمارا پاکستانی سفارت خانہ بڑی بھرپور کوشش کر رہا ہے، اور ہم بھی ان کے دن رات ان اس کے کا مطلب یہ ہے کہ جس جی طرح آپ نے نشتر صاحب کو بتایا ہے جی جی ریجنریٹیو ایگریکلچر کا، آرگینک کا، جی اگر اس قسم کا فروٹ یا سبزیاں یا اجناس پاکستان میں وہاں ایکسپورٹ کی جائے سر تو مارکیٹ کھلی ہے، بہت کھلی مارکیٹ ہے. اور دوسری یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ ایک اور بھی کام کر رہے ہیں جو بہت زیادہ ہے، وہ جیم سٹون ہے. پاکستانی جیم سٹون بہت زیادہ جاتا ہے، لیکن پاکستانی جیم سٹون ہم سب سے بڑی بات کہ ہم لوگ وہی پرانے طریقے سے ابھی بھی وہ بلاسٹ لگا کے توڑتے ہیں. بلاسٹ وہ پھر وہ کافی زیادہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کو بھی ہم نے ابھی تک ماڈرن نہیں کیا. تو اس میں تھائی لینڈ ہم بہت ماڈرن ہے، اور اس میں ہمارا سفارت خانہ بھی بہت کام کر رہا ہے، ان کے ساتھ ملتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن آخر میں بس وہ کیا کہتے ہیں، برخاستہ. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر پاکستانیوں کو اکنامکلی سٹرانگ ہونا ہے، پولیٹیکلی تو سٹرانگ ماشاءاللہ ہم تذکرہ کر چکے ہیں، اکنامکلی سٹرانگ ہونا جو ہے اس کے لیے پھر ماڈرن ٹیکنالوجی جسٹ لائک ایمبریو ٹرانسفر، جسٹ لائک ہائیڈروپونک. جی، اور اس میں لیزر ٹیکنالوجی اور بہت کچھ ہے سر، جس میں ہم اگر اس میں ماڈرن میں آئیں. اور مجھے پکا یقین ہے، مجھے اس قوم پہ اتنا ایک تو فخر ہے ہماری قوم پہ، اور
पक्का यकीन है कि ये अगर किसी काम के पीछे पड़ जाएं तो ये छोड़ते नहीं हैं। आप हमारे एटम बम को ही देख लें, Yes. हमने हमारे पास खाने को कुछ नहीं था, लेकिन हमने एटम हमने बम काम करके दिखा हाँ, दिया। काम करके दिखाया। थैंक यू वेरी मच जनाब, थैंक यू जी, सर। नाजरीन, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को देखा और मलक साहब की बातें सुनी हैं। अपने कमेंट्स में आप ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मलक साहब का शुक्रिया अदा करते हुए वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।